दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन कराम, कुरान करीम के इस दर्स कुरान के 29वें पारे में आप सभी का इस्तकबाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे कहने को और आप तमाम के देखने और सुनने को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। 29वें पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहली बात जो बयान किया है वो ये है कि जब गैब के पर्दे हटाए जाएंगे, इस्लाम का जो मुतालबा है, कुरान और हदीस का जो ईमान के ताल्लुक़ से मुतालबा है वो ये है कि आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन को बग़ैर देखे ईमान लाए, अल्लाह के फ़रिश्तों को बग़ैर देखे उनके ऊपर ईमान लाए, आखिरत को, कब्र को, बरज़ख को, मैदान महशर को, पुलसिरात को, जन्नत और जहन्नम को गायबाना तौर से बग़ैर देखे हुए उनके ऊपर ईमान लाए। और यकीनन ये लोग कामयाब हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। कुरान मजीद अगर आप खोलेंगे तो सूरह बकरा जो दूसरी सूरा है उसकी 3 नंबर की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकी वो लोग हैं जिनके लिए, जिनके हिदायत के लिए, जिनकी नसीहत के लिए कुरान मजीद वाकई कारगर साबित होता है, वो लोग हैं जो गैब पर ईमान रखते हैं। तो यकीनन गैब पर ईमान रखने ही का मुतालबा इस्लाम करता है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुशरिकीन भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले यहूद भी और इसी तरह दीगर आखिरत के मुनकरीन इस बात का मुतालबा किया करते थे अंबिया इकराम से कि हम आपके ऊपर ईमान तब लाएंगे जब हम अपने अल्लाह को देख लेंगे जो आप पर जो वही भेजता है। हम आप पर ईमान तब लाएंगे जब हम ये अपनी आंखों से देख लें कि फरिश्ते आपसे बात कर रहे हैं। हम कब्र के अदाब को देख लेंगे। हम मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी पर ईमान तब लाएंगे जब मुर्दे आके हमसे बोलें कि वाकई देखो अल्लाह ने हमको ज़िंदा किया है, तुमको भी अल्लाह ताला ज़िंदा करेगा, इनको नबी बनाए हैं, मान लो। तो ये कुफ़ार और मुनकिरीन आखिरत और मुशरिकीन ये गैब पर ईमान रखने के कायल नहीं थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मुल्क के अंदर बयान फरमाया, जब गैब के पर्दे खोल दिए जाएंगे तब मंजर क्या होगा, वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिअसल मसीर। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो लोग इनकार करने वाले हैं, कुफ्र करने वाले हैं, उनका ठिकाना जहन्नम में बहुत ही बुरी जगह है। जब ये मुजरिमीन और कुफ़ार जहन्नम में डाले जाएंगे तो अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें सुनेंगे। अल्लाह ने बयान फरमाया, कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन, जब जहन्नम में मुजरिमों की फ़ौज दर फ़ौज डाली जाएगी, सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। तो जहन्नम के जो दारोगे होंगे वो लोग जहन्नमियों से पूछेंगे, भाई तुम लोग यहाँ आ गए हो, तुम्हारे पास कोई दुनिया के अंदर डराने वाला नहीं आया था? ये जहन्नम की हौलनाकी, जहन्नम की खतरनाकी और जहन्नम की आग की शिद्दत, उसकी गर्माहट की खबर तुम्हें कोई देने वाला नहीं आया था? अलम यातिकुम नज़ीर कालू, जब पर्दा हटा दिया जाएगा गैब की चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती थी अब दिखाई देने लग गई हैं, और जो चीज़ें दिखाई देती थी वो गायब हो गई, दुनिया के सारे मंजर। तो ये लोग कहेंगे, कालू बला कद जाअना नज़ीर, हाँ हाँ हमारे पास हमारे रब की तरफ से इस जहन्नम के अदाब से आगाह करने वाला, हमारे स्याह करतूतों का बुरा अंजाम बताने वाला हमारे रब की तरफ से आया था। डराने वाले बहुत सारे आए थे, लेकिन हमारी बदबख्ती थी, हमारी बदकिस्मती थी कि हमने उन डराने वालों को जवाब दिया, मेरे रब ने कुछ नाजिल नहीं किया है, अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया है। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, ऐ डराने वालों, ऐ अल्लाह की तरफ भेजे हुए रसूल होने का दावा करने वालों, तुम सब बड़ी गुमराही के अंदर पड़े हुए हो। यानी हम डराने वालों को, अल्लाह के रसूलों को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को आगे बढ़ाने वाले मुबल्लिगीन को और दुआत को खुद कहते थे तुम लोग गुमराह हो, बड़ी गुमराही के अंदर पड़े हो। लेकिन अब जब पर्दा हट गया है, जब जहन्नम को हमने देख लिया है, जब हमने मैदान महशर को देख लिया, कब्र के अदाब को झेल के आ गए हैं, फरिश्तों को हमने देख लिया है मौत के टाइम पे, तो अब हमको लग गया है कि वाकई अब यही सही था जो अंबिया इकराम कहा करते थे, जो अंबिया इकराम के दावत को आगे बढ़ाने वाले दुआत और मुबल्लिगीन कहा करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाया, वो लोग उस दिन इकरार करेंगे,
قالوا بلا قد جاءنا نذیر، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا، لیکن ہم نے ڈرانے والوں کو جواب دیا کہ رحمان کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم لوگ بڑی گمراہی کے اندر ہو۔ اور کہیں گے وہ کہیں گے کاش کہ ہم لوگ انبیاء کرام کی دعوت پر، اللہ کی دعوت پر کان لگائے ہوتے، سنے ہوتے، سن کر اس پر غور کیے ہوتے۔ اگر ہم یہ کام کیے ہوتے، انبیاء کرام کی دعوت کو سنجیدگی کے ساتھ سنے ہوتے، غور و فکر کیے ہوتے، عقل استعمال کیے ہوتے، تو ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم یہ جہنم کے ایندھن نہیں بنتے، جہنم میں جلتے نہیں۔ آج ہم بھی آج جنت میں ہوتے اگر انبیاء کرام کی باتوں کو سنتے، ان پر غور کرتے، تو یقیناً ہمارے دماغ کے اندر وہ بات بیٹھنے والی تھی، انبیاء کرام کی باتیں غلط نہیں تھی۔ لیکن کیا ہوگا؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ تمام مجرمین، تمام گنہگار اپنے جرم کا اور اپنے گناہ کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوں گے۔ یہاں میں رک کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا کی عدالت اور آخرت کی عدالت دونوں کے اندر بہت ڈیفرنس ہے، بہت فرق ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ مجرم کو پکڑتا کوئی ہے، جیل میں ڈالتا کوئی ہے، کیس کوئی کرتا ہے، فیصلہ کوئی کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ملزم کو کبھی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اور کئی سالوں تک اس کے اندر وہ پڑا رہتا ہے، بعد میں دنیاوی عدالت اس بات کا فیصلہ سناتی ہے کہ وہ ملزم تھا، مجرم نہیں تھا، اس کو 10 سال 12 سال تک جو جیل میں ڈالا گیا وہ غلط ڈالا گیا، اور وہ آدمی جو ملزم تھا، جس کے اوپر گناہ کا، پاپ کا، جرم کا الزام لگایا گیا تھا، وہ اپنی برات کا اقرار کر رہا تھا کہ بھائی میں نے غلطی نہیں کیا ہے، میں معصوم ہوں، یہ خطا میرے سر پر موڑی جا رہی ہے، میرے خلاف سازش کی جا رہی ہے، میں یہ جرم کے اندر مبتلا نہیں تھا۔ لیکن کیا کریں، دنیا کی عدالت ہے، کئی سالوں تک وہ جیل کے اندر پڑا رہتا ہے۔ لیکن آخرت کا معاملہ، آخرت کی عدالت ایسی نہیں ہے۔ آخرت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کسی بھی آدمی کو اس وقت تک سزا نہیں دی جائے گی جب تک وہ خود اقرار نہ کر لے کہ یقیناً رب العالمین میں خطا کار تھا، مجھ سے شرک ہوا، مجھ سے کفر ہوا، مجھ سے تیری نافرمانی ہوئی، تیری نعمتوں کو کھا کر کے میں نے تیری ناشکری کیا۔ جب تک بندہ اپنے جرم کا اقرار نہیں کر لے گا، جب تک اس کو کوئی سزا نہیں، یاد رکھیے گا، جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، یہ لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور جہنم والوں کے لیے پھٹکار ہو، دھتکار ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین بیان فرمایا جب غیب کے پردے ہٹا دیے جائیں گے، تب یہ لوگ جو دنیا کے اندر غیب پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان لوگوں کی باتیں ان کے سامنے حقیقت بن کر آ جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ قلم اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ معارج کے اندر بیان فرمایا کہ مجرموں کی خیر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں نا، اس کے اندر آخرت کے ہولناکی کو بڑے ہی دل ربا انداز میں اور دل پذیر انداز میں، دل کے اندر اثر کر جانے والے انداز میں اللہ رب العالمین بیان فرمایا آخرت کے مراحل کو۔ سورہ قلم کے اندر بھی اور سورہ معارج کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے مجرموں کی خیر نہیں ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کا دن ہوگا، بخاری کے اندر روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں میرا رب اپنے پڈلیوں سے کپڑے کو ہٹائے گا، اپنی پڈلی کو کھولے گا، تو جتنے بھی مومن لوگ ہیں، چاہے مومن مرد ہو چاہے مومنہ عورتیں ہوں، جتنے موحد لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے، شرک سے، بدعات سے، کفر سے، ناشکری سے اپنے آپ کو بچانے والے تھے، جب رب العالمین کی پڈلی کو دیکھیں گے تو وہ سجدے میں گر جائیں گے تعظیماً، اس اللہ رب العالمین کی عظمت کا، اللہ رب العالمین کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہوئے رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ یہ دیکھ کر کے جو دنیا کے کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، جو منافقین ہیں، جو رب العالمین کی عبادتوں سے جی چھڑانے والے ہیں، وہ بھی کوشش کریں گے کہ وہ لوگ بھی سجدے میں گر جائیں گے، لیکن کوشش کرنے سے وہاں سجدے میں نہیں گر سکتے ہیں۔ فلا یستطیعون، اس دن وہ لوگ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، اور وہیں سے ظاہر ہو جائے گا کہ کون لوگ ہیں کرمنل، کون لوگ ہیں اللہ رب العالمین کے ناپسندیدہ بندے۔ جتنے اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے، پیارے بندے ہوں گے، سب اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اور جتنے سرکش ہوں گے، تکبر کرنے والے ہوں گے، اکڑ مزاج کے لوگ ہوں گے، اللہ کی عبادتوں سے جی چرانے والے ہوں گے، وہ سب کے سب کھڑے رہیں گے، بلکہ بخاری کے اندر روایت ہے وہ لوگ آگے جھکنے کی کوشش کریں گے کہ پیچھے کی طرف مڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔
خاشیۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں ماری شرمندگی کے، مارے پشیمانی کے، ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان کے اوپر لعنت برس رہی ہوگی، پھٹکار برس رہی ہوگی، ذلت برس رہی ہوگی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، اللہ رب العالمین کے کبریائی کے گن گانے کے لیے ان کو بلایا جاتا تھا۔ وہم سالمون، یہ صحیح سالم تھے، تندرست تھے، کوئی مجبوری نہیں تھی، صحت دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وقت دیا تھا، خالی اوقات اللہ رب العالمین نے دیا تھا، سجدہ کرنا چاہتے کر سکتے تھے، اللہ کی عبادت کی طرف بلایا جاتا، عبادت کرنا چاہتے تو کر لیتے، لیکن ان لوگوں نے انا میں، تکبر میں، انانی کبر میں اور دنیا پرستی کے اندر اس قدر مبتلا تھے کہ بلانے کے باوجود بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکے۔ تو اس لیے ان کو سزا آخرت میں ملے گی کہ یہ لوگ سجدہ کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ نے بیان فرمایا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اللہ اکبر، اللہ کیا کہہ رہا ہے، ترجمہ دیکھیں، فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی چھوڑ دی، اللہ کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دیجئے اور ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیجئے جو اس کتاب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم نے ان کو مہلت دیا ہے اور ہم ان کو سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور ہم ان کو دھیرے 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 ایسا پکڑیں گے کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے مجھے چھوڑو اور ان کو چھوڑو، میں نپٹ لیتا ہوں۔ یہ کتنا سخت وعید ہے، بہت بڑی دھمکی ہے رب العالمین کی طرف سے۔ جب دو آدمی آپس میں لڑتے ہیں نا تو چھڑانے والے آتے ہیں، دونوں کو پکڑتے ہیں تو دونوں کہتے ہیں نہیں چھوڑو پھر بتاتا ہوں میں۔ تو یہی سین لوگوں کی گفتگو کے انداز میں اللہ رب العالمین اس بات کو سمجھایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑیں اور ان کو چھوڑیں، جو دنیا آخرت کو انکار کرنے والے ہیں، جو قرآن کریم کا مذاق اڑانے والے ہیں، پھر میں ان کو بتاتا ہوں ان کے جھٹانے کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ہم ایسا دھیرے دھیرے پکڑیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ یہی اس آیت کریمہ سے یعنی اردو داں والوں نے نکالا ہے، اردو پڑھنے والے، اردو سمجھنے والوں نے کہا ہے کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اللہ ان کو دھیرے دھیرے استدراجاً آہستہ آہستہ پکڑے گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیسے اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے؟ بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے جی چراتا ہے، اللہ اس کو نعمت پر نعمت دیتے جاتا ہے، اولاد کی نعمت، صحت کی نعمت، کاروبار کی نعمت، مال و دولت کی نعمت، اس کو نعمتوں کے اندر بڑھاتا جاتا ہے، اور بندہ کیا سوچ رہا ہے؟ یہ ہے اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس میں بہت ہم خوش نصیب ہیں، اور دنیا کے اندر اگر اللہ ہم کو دیتا ہے یا اوپر والا ہم کو دیتا ہے تو ہم کو آخرت میں بھی ملے گا۔ تو آدمی یہ سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی کے باوجود اس کو نوازتا ہے، لیکن اللہ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے عیش کر لے اور غلط فہمی کے اندر مبتلا رہا، اور اچانک اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب آتا ہے، اللہ رب العالمین کی پکڑ آتی ہے اور وہ اچانک پکڑ لیا جاتا ہے، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا، میں تو اپنے حق میں ان نعمتوں کو بہتر سمجھ رہا تھا، حالانکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے پکڑنے کا ایک تدبیر تھی، ہمارے پکڑنے کا اللہ رب العالمین کا ایک طریقہ تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اس دن مجرموں کی خیر نہیں ہے۔ کیسا مجرم؟ یود المجرم، سورہ معارج کے اندر اللہ نے بیان فرمایا یود المجرم لیفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا۔ اللہ اکبر۔ یہ مجرم قیامت کے دن تمنا کرے گا، آرزو کرے گا کہ اللہ رب العالمین مجھے اکیلے جہنم سے بچا لے، جہنم کی آگ سے، جہنم میں داخل ہونے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لے، اور اس کے بدلے میں یوم یود المجرم لو یفتدی، کہ اگر وہ مجرم فدیہ دے دے، کیا چیزیں فدیہ دے دے؟ اپنے مال کا فدیہ دے دے، اپنی بیوی کا فدیہ دے دے، اپنی بچوں کو فدیہ دے دے، فدیے میں دے دے، اور اسی طرح سے دنیا کے تمام ومن فی الارض، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، سونا چاندی زیورات، دنیا بھر کے، زمین بھر کے چاندی اور زمین بھر کے سونے بھی وہ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کی خدمت میں اپنی جان کو چھڑانے کے لیے بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہ وہ آدمی ہے جو 2 روپیہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، 4 روپیہ صدقہ خیرات نہیں کرتا تھا، جو غریبوں اور مساکین پر ترس نہیں کھاتا تھا، ایک ایک پائی کے جوڑ کے رکھتا تھا، اتنا بخیل تھا، لیکن قیامت کے دن وہ اپنی پوری دولت سے بڑھ کر کے اپنی فیملی کو، اپنی بیوی کو، صاحبت ہی و بنی، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، سب کو فدیے میں دے دینا چاہے گا، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عدالت قائم ہوگی جس دن اللہ رب العالمین لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے اللہ نے بیان فرمایا کلا، کوئی فدیہ نہیں قبول ہوگا،
کوئی کسی کے بدلے میں پکڑا نہیں جائے گا، ہر مجرم کو اپنی جرم کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور اس سزا کے بھگتنے میں کوئی بھی رشتہ دار اسے قریب نہیں آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، وہ دن تو ایسا ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، اور اسی طرح بیٹی ماں سے بھاگے گی، ہر رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے بھاگے گا اگر وہ مجرم ہو گئے یہ ڈر سے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو مجھ سے نیکی کا مطالبہ کریں، تو اس دن مجرموں کی خیر نہیں ہے۔ مجرم اللہ رب العالمین کے عدالت میں نہ اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے اور نہ ہی اپنے کسی سیاہ کارنامے کو اللہ رب العالمین کی عدالت میں پیشی کرنے سے چھپا سکتا نہیں۔ ہر چیز اللہ کے ہاں قیامت کے دن ظاہر ہوگی، حاضر ہوگی، سب لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین انسان کا چٹا پٹا کھول کے رکھ دے گا، اور انسان وہاں شرمندہ ہوگا اور پچھتائے گا کہ کاش کہ غیب پر ہم ایمان لاتے۔ تو مجرمین کی خیر نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ مدثر کے اندر اللہ رب العالمین نے پھر قیامت ہی کا منظر کھینچا ہے، اور کیا کھینچا ہے؟ جنتی اور جہنمی، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی، کیا ہے؟ العالمین ارشاد فرمایا الا اصحاب الیمین فی جنات، وہ جنتوں کے اندر ہوگے داہنے ہاتھ والے، یا داہنے ہاتھ میں جن کو نام اعمال دیا جائے گا، اور وہ لوگ مجرمین کے پوچھیں گے کہ بھائی تم لوگ ما سلککم فی سقر، تم لوگ جہنم میں کیسے آ گئے؟ ارے تم لوگ یہاں جہنم میں کیسے آ گئے؟ دنیا کے اندر تو بہت خوش نصیب تھے، بہت اللہ والے بنتے تھے، اور بہت سمجھتے تھے کہ دنیا میں اللہ نے ہم کو دیا ہے تو مرنے کے بعد ہی ہم کو دے گا، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو جہنم میں جانے والے اپنے جہنم میں آنے کا سبب بتائیں گے۔ ہمارے لیے ابھی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے کہ جہنمیوں کا جواب ہمارے لیے دنیا ہی کے سامنے پیش کر دیا ہے، تاکہ ہم ان جرائم سے اور ان پاپ سے، ان غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکیں جو جہنم میں لے جانے والے ہوں۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جہنم میں جانے والے، جہنم کا ایندھن بننے والے، جہنم کی آگ میں جلنے والے اپنا پہلا عذر یہ بیان کریں گے، اپنی پہلی غلطی یہ بیان کریں گے اور کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز جو پڑھنے والے تھے، نماز کے پابند تھے، اقامت صلاۃ کرنے والے تھے، نماز کی پابندی کرنے والے جو تھے، ہم ان کے ساتھ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ تو نماز کی پابندی نہ کرنا، نماز کو ضائع کر دینا، نماز کو چھوڑ دینا، کبھی کبھار پڑھنا، جب دل میں آئے تب پڑھنا، اپنی مرضی سے پڑھنا، وقت ملے تب پڑھنا، مشغولیت کا ٹائم ہو چھوڑ دینا، یا جمعہ پڑھ لینا، یہ سارے کے سارے بے نمازی کے دائرے کے اندر آئیں گے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کا کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو محتاج لوگ ہوتے ہیں، جو فقیر ٹائپ کر کے لوگ ہوتے ہیں، جو بیچارے ہمارے کھانے کے محتاج ہوتے ہیں، ہم بڑی بڑی نعمتیں کھاتے تھے۔ اے جنتیوں، اگر تم نے سوال کیا ہے کہ ہم لوگ جہنم میں کیوں آئے ہیں تو سن لو، ہم جہنم اس لیے داخل کیے گئے ہیں لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، اور ہم لوگ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ غریب اپنا پیٹ پال کر کے، اپنا پیٹ بھر کر کے، اپنی فیملی کا یعنی جہنم کا پیٹ بھر کر کے رکھ لیا کرتے تھے اور دکھارے لیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر یہ تاثر نہیں ہوتا تھا کہ اتنی قیمتی چیزیں، اتنی لذیذ چیزیں، اتنی پیاری چیزیں ہم کھا رہے ہیں اور آسودہ ہو کے کھا رہے ہیں اور نٹی بھر کر کے کھا رہے ہیں۔ کیا دنیا کے اندر ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو بیچارے نان شبینہ کے بھی محتاج ہیں، سوکھی روٹی کے بھی محتاج ہیں؟ کبھی ہم نے نہیں سوچا، ہم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا۔ اسی طرح جہنم میں جانے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ مذاق کرنے والوں کے ساتھ، موج مستی کرنے والوں کے ساتھ ہم لوگ موج مستی کیا کرتے تھے۔ ہم اللہ رب العالمین کی آیتوں کی، اللہ رب العالمین کے حکامات کی مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح دن میں 5 بار ہمارے کانوں میں گونجتا تھا، بلکہ 10 بار گونجتا تھا۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ ہر نماز میں 2 بار، تو ہمارے کانوں میں 10 بار دن میں گونجتی تھی، کامیابی کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، اور اسی طرح نماز کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ لیکن ہم لوگ اس سے غفلت برتے،
گپ ہانکنے والوں کے ساتھ اور اس طرح یعنی بیہودہ گفتگو کرنے والوں کے ساتھ ہم بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرتے تھے، اور ہم آج کے دن کا انکار کر رہے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار کر رہے تھے، اس لیے آج ہم لوگ جہنم میں ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمارے سامنے وہ چیزیں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ قیامہ کے اندر بیان فرمایا ہے بے بسی کے ایام میں حقیقت سامنے آ جاتی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کلا اذا بلغت الحلقوم، جیسا کہ سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور یہاں کہا اذا بلغت التراقیہ، جب یہ جان انسان کی جان کھینچ کر کے اس کے بدن سے نچوڑ کر کے اس کے ہنسلی تک لے آئی جائے گی، اس کے نٹھی تک لے آئی جائے گی، اس کے گلے تک لے آئی جائے گی، اور وہاں کہا جائے گا چاروں طرف سے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے اس کے رشتہ دار ہوں گے، بڑے پہنچ والے لوگ ہوں گے، پیسے کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، نالج کے اعتبار سے سب وہاں موجود ہوں گے۔ وقیل من راق، پورے بدن سے روح کو نچوڑ کر کے اس کے حلق تک پہنچا دیا جائے گا۔ سارے رشتہ دار پکاریں گے، بیٹا ادھر پکارے گا، بیوی ادھر پکارے گی، چاچا ادھر پکاریں گے، امی ادھر پکارے گی، باپ ادھر پکاریں گے۔ وقیل من راق، ارے ہے کوئی علاج کرنے والا؟ کوئی ہے میرے رشتہ دار کے اس جان کو واپس لانے والا؟ ہے کوئی اس رقیہ کرنے والا، دم کرنے والا، علاج کرنے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ وظن انہ الفراق، اور اس جس کی روح کو نکالا جائے گا اس کو پتہ چل جائے گا جدائی کا وقت آ گیا ہے، اور اس کی پڈلی سے پڈلی مل جائے گی۔ بعد مفسرین نے کہا ہے ایک تو یہ کہ والتفت الساق بالساق، پڈلی مل جائے گی، یعنی ایک تو دونوں پڈلی آپس میں جڑ جائیں گی، اور دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ پریشانی پر پریشانی، مصیبت پر مصیبت، سختی پر سختی اس کے لیے آ گئی ہے، چونکہ یہ آدمی وہ تھا جو نماز کا پابند نہیں تھا، جو صدقہ دینے والا نہیں تھا، جو کتاب و سنت کی باتوں کی تصدیق کرنے والا نہیں تھا، تو ایسا آدمی مجرم ہوگا، اور مجرم بلا شبہ وہ ماحول دیکھ کر کے ایک دم گھبرا جائے گا، موت کا حالت اور موت کی پوزیشن، موت کا منظر دیکھ کر کے وہ گھبرایا جائے گا، اور وہ کہے گا کہ ہائے میری سختی پر سختی، اب اس کے بعد سختی ہی سختی، مصیبت ہی مصیبت، پریشانی ہی پریشانی۔ لہذا ہمارے اور آپ کے لیے جو بنیادی پیغام ہے 29ویں پارے کے اندر وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنی آخرت پر ایمان کی تجدید کریں، اس پر غور کریں کہ ہم واقعی قبر کے مراحل پر ایمان رکھتے ہیں، قبر کے عذاب پر، قبر کی نعمتوں پر واقعی ہمارا ایمان ہے، اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور عذاب سے بچنے کے لیے کیا ہم اپنی زندگی کو واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار رہے ہیں؟ میدان محشر کے مراحل جو ہے، پل صراط کے جو مراحل ہیں، جہنم کی جو ہولناکی ہے، کیا ان سب سے ہم آرام سے پاس ہو جانے کے لیے کیا اپنے اندر فکر رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا ڈر رکھتے ہیں؟ اگر ہے تو فبہا، بہت خوش نصیب ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام ناظرین کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہر ایک کے دل کے اندر آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کی فکر اللہ رب العالمین کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، فارورڈ کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے اسلامک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔